अस्सलाम वालेकुम माय रीडर एंड लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ अपनी नॉवल द यार की एपिसोड 8 का रीड करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा नॉवल पसंद आ रहा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। उसके पास बैठते उसके बालों को सहलाते नरमी से बोलता चला गया और वो साकत सी उसे सुन रही थी जो इतना खूबसूरत बोलता था। उसके अल्फाज दिल में उतरते चले गए थे और आखिर में वो सवाल पर सरस बात में हिला गई। उसकी उंगलियों के लम्ब से वो पुरस्कून होती आंखें मूंद गईं। कुछ देर बाद उसकी भारी होती सांसें उसके नींद में जाने की गवाह थीं। उसके मासूम से चेहरे को देखते वो हल्का सा झुका और उसकी ठोड़ी पर चूमते उठ खड़ा हुआ। किसी तसल्ली दिलासे की ज़रूरत पेश न आई थी और ना ही उसके पास तसल्ली देने के लिए कुछ था भी नहीं। थकी चाल से चलते वो स्टडी में चला गया। आज रात भी उसकी जाग कर गुजरने वाली थी। माजी के जहरीले नाग उसे डस कर नीलो नील करते सोने नहीं देते थे और आज रूहा के आंसुओं ने से जख्मों को छेड़ दिया था जिन पर बड़ी मुश्किल से एक रंड आ सका था। ये बात उसके अलावा सिर्फ उसका खुदा जानता था कि उसके दिल में कितनी कब्रें मौजूद थी जिनकी वहशत उसकी रूह को बेजान करती थी। सीने में धड़कता दिल आज भी साकत था जैसे 20 साल पहले अपनी आंखों के सामने उठते 4 जनाजों को देखकर हुआ था। स्टडी खिड़की में खड़े वो अजियतनाक माजी एक बार फिर उसकी आंखों में उभरा जिसने उसकी कनपटी की रगें फुला दी। रॉकिंग चेयर पर बैठे उसने खुद को मुकम्मल तौर पर माजी के स्पुर्द कर दिया। मोरे, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे भी साथ जाना है। वो 9 साल का भूरी आंखों वाला मासूम बच्चा था और वो सामने बैठी हुसन की शाहकार से मुखातिब था। बात के आखिर में उसने गुस्से से पाँव पटके। उसके तपने पर वो मुस्कुराई। बिलाशुबा उनकी मुस्कुराहट भी बेहद खूबसूरत थी और उनकी मुस्कुराहट को देखकर ही तो वो जीता था। वो इसके लिए आइडियल थी, बेहद नरम गो। वो जब भी मुस्कुराती उनकी भूरी आंखें चमक उठतीं। उसने भूरी आंखें उनसे ही चुराई थीं, लेकिन तब उसकी आंखों में वो सर्द बर्फ नहीं थे जिसे अगले 20 सालों में वो हर किसी ने जमते देखा था। उनकी जिंदा दिली को मरदूद होने में 20 साल लग गए थे। आपकी मोरे शहर जा रही है जान? आगा जान और आपके बाबा को ज़रूरी काम है और मेरा जाना ज़रूरी है। आपकी एग्ज़ाम है ना, तो आप घर पर रहें, हम जल्दी आ जाएंगे। वो नरमी से बोलते इसे बहला रही थीं। वो इसे ये तो नहीं बता सकती थी कि औरंगज़ेब साहब का चेकअप करवाना था। वो दिल के आर्जे का शिकार थे। बाबर साहब के जाने बाद वो परेशानी की वजह से मज़ीद बीमार हो गए थे। इस दिन वो और ज़ुहैब साहब शहर गए थे। जब ये क़यामत टूटी। वापसी पर जब उन्हें सारी बात बताई तो उनकी खामोशी ने माहम का दिल दहला दिया। एक तरफ उनके शहजादे भाई थे और दूसरी तरफ आगा जान थे जो अपने फ़ैसले से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं थे। टेंशन ने इनकी तबीयत मज़ीद बिगाड़ दी, इसलिए वो आगा जान और ज़ुहैब साहब इनके चेकअप के लिए जा रहे थे। प्रॉमिस करें कि जल्दी आ जाएंगे आप? उनके सामने अपना नन्हा सा हाथ फैलाते वो वादा ले रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस वादे ने इफ़ा नहीं होना था। उसकी आंखें इंतज़ार करती रह जाएंगी। बेसाख्ता उसके हाथ को चूमते उन्होंने वादा किया और कि खड़ी किस्मत उन्हें उस वादे पर दुख से मुस्कुराई। जाने से पहले आगा जान ने उसे गले लगाया जैसे वो हमेशा कहीं जाते हुए लगाते थे। और औरंगज़ेब साहब ने प्यार से उसके गाल और माथे को चूमा। माँ को चूमते वो चचा से मिला। वो सबका चहीता था। बुराक के बावजूद उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती थी। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि हर किसी को उसे देखकर प्यार आता। लेकिन आज इन सबके प्यार को देखते न जाने क्यों भी जान का दिल दहल रहा था, जबकि आंखों में तफक्कुर था। मगर वो ये नहीं जानती थी ये प्यार भरा मंजर आखिरी था। इनकी तमाम खुशियों को निगलने के लिए एक क़यामत मुंह फाड़े खड़ी थी। बेचैन नज़रों से उन्होंने गाड़ियों को हवेली के दाखिली दरवाजे से निकलते देखा था, लेकिन इनकी बूढ़ी आंखों ने अभी कई क़यामत खेज मंजर देखने थे जिन्होंने इनके दिल को चीर देना था। अच्छा जी, अब कुछ होगा मेरा ख्याल है उनके साथ। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने औरंगज़ेब साहब को शदीद टेंशन बताई थी। सामने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदनी थी। ज़ुहैब साहब ने कहकर दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फ़िज़ा गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। वो एक मसरूफ़ शाहरा थी, मगर उनके ताक़ुबकारों ने माहौल को भुलाए एक ही ख़ानदान के कई चिराग बुझा दिए। फ़िज़ा अचानक उठते शोर से गूंजती फिर साकत हो गई थी। वहाँ मौजूद लोगों ने यह खूनी खेल फटी फटी आंखों से देखा था। गाड़ियाँ पहचानी नहीं जा रही थी। पीछे खड़ी गार्ड्स की गाड़ी पर भी हमला किया गया। उनमें जो बचे थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, मगर वो तब तक भाग चुके थे। जो बचे थे वो सरहद से गाड़ी की तरफ बढ़े ताकि उन्हें बचा सकें, मगर मौत अपने जालम पर फैला चुकी थी। पूरे एक ख़ानदान की बुनियादों को खोखला किया गया था कि इन पर खड़ी इमारत पूरे कद से ज़मीन बोस हो गई थी। कितनी ही आंखों का इंतज़ार ही रह गया था। वो जिसने अपनी माँ से वापसी का वादा लिया था, अपनी माँ के साकत सफ़ेद चेहरे को देखना था
جن چہروں کو دیکھ کر وہ جیتا تھا وہ خاموش ہو چکے تھے۔ اس کی ننھی آنکھوں کا انتظار ہی رہنا تھا، اور اس انتظار کی اذیت اگلے 20 سالوں میں اس کے دل میں نسور بن گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک کی جگہ وحشت نے ڈیرے لگائے تھے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نوچ لی گئی تھی۔ گاڑی میں ماہم بیگم کے زخمی وجود میں ابھی جان باقی تھی۔ وہ شاید اپنا کیا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھیں، مگر نہ زندگی کا چراغ بجھنے کو تیار تھا اور نہ ہی موت پیچھے ہٹنے کو تیار تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر، باپ اور بھائی جیسے دیور کو آخری سانس لیتے دیکھا تھا۔ سانس سینے میں اٹک رہا تھا، مگر وہ ایک بار اپنے بچے کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس کی بھوری آنکھوں کو چومنا چاہتی تھیں، مگر قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ سانس سینے سے حلق میں آ پہنچا تھا اور وہ بے بس ہوتی خود کو موت کے حوالے کر گئیں۔ آنکھوں میں ابھرا تھا وہ عبران کا تھا جو چہرہ، پھر وہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ کافی کوشش کے بعد گاڑی سے تمام لوگوں کو نکالا گیا، مگر تب تک موت اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے اس ہولناک موت پر اپنے دل تھام لیے تھے، جس میں احساس نامی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہال میں تخت پر بیٹھی سب سامنے کھیل رہے بچوں کو دیکھ رہی تھیں، جن کی کلکاریوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ان کے کھیل دیکھ رہی تھیں۔ ایک ساتھ 2-4 پھول ان کے باغ میں مہکتے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دفتر فضا ایمبولینس کے سائرن سے گونج اٹھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھیں اور داخلی دروازے کی سمت بڑھیں۔ ان کا دل انہونی کی شدت سے دہل رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی دہلیز پر آ رکیں۔ سامنے دروازے سے ایمبولینس اندر داخل ہوتی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ دروازہ کھلا اور 4 اسٹریچرز کو اتار کر لان میں رکھا گیا تو انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ دروازے کا سہارا لیتی لڑکھڑائی تھیں۔ دل پل میں ساکت ہوا تھا۔ اس کی دھڑکن تب کی تھی جب میتوں پر سے چادر ہٹائی گئی۔ انہوں نے اپنے جسم سے جان نکلتے محسوس کی تھی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا جب ماہم کے بے جان چہرے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں جو انہیں عزیز ہوا کرتی تھیں وہ بند ہو چکی تھیں، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ وہ اپنے کلیجے کو چھلنی ہوتا محسوس کر رہی تھیں۔ اس قیامت کو حویلی کے ہر در و دیوار نے دیکھا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، سب کا دل شک تھا۔ وہ اپنے دل پر ٹوٹتے قہر سے نڈھال وہ صرف یہ سوچ رہی تھیں، کون تھا ان سب کا ذمہ دار؟ کیا بات ہے شاہ، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کمرے سے باہر آئیں تو انہیں یوں ساکت کھڑے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئیں۔ وہ جو فون سے ابھرتے سور اسرافیل کو سن کر پتھر بن گئے تھے۔ زنیرہ کی آواز پر خالی ہوتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی وہ بے ساختہ دل تھام گئیں۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ اس سوال نے ان کا دل دھڑکایا۔ حویلی جانا ہے زنا، تیار ہو جاؤ۔ کافی دیر انہیں دیکھنے کے بعد وہ بولے بھی تو کیا؟ وہ حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اس وقت بھلا وہاں کیا کام ان کا؟ اور ویسے بھی آغا جان کچھ دن پہلے ہی ان کے گھر آنے والی خوشخبری کی سن کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی عورتیں گھر نہیں بسا سکتیں اور وہ اپنی بھانجی کو یوں اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ عالیہ بیگم کی شکستہ حالت دیکھ کر وہ یہاں تک آئے تھے، ورنہ وہ یہاں قدم بھی نہ رکھتے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر زنیرہ کا دل اذیت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا۔ ان کے مطالبے پر بابر صاحب کا 2 ٹوکن کار انہیں پرسکون کر گیا تھا، مگر دل میں کہیں ان کے اور آغا جان کے درمیان آنے پر کسک اٹھتی تھی جو انہیں بے چین کیے رکھتی۔ اور ان کے جانے کے بعد وہ کافی پریشان رہے تھے، مگر آج اچانک کال پر ان کا اتنا عجیب ری ایکشن ان کے دل میں کئی طرح کے وسوسے اٹھا رہا تھا۔ پر یوں اچانک ہمیں اسی وقت جانا ہے زنیرہ، بس بات ختم۔ وہ جلدی سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بابر صاحب کی اچانک دھاڑ پر یکلخت سن ہو گئیں۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وہ بات ختم کر کے باہر نکل گئے۔ اس راستے پر وہ کبھی اپنے باپ بھائی کی انگلی تھام کر چلتے بڑے ہوئے تھے۔ ماں جیسی بھابھی کو خوش آمدید اسی راستے پر کہا گیا تھا، اور جس راستے سے وہ دلہن بن کر بھائی کے پہلو میں چلتی آئی تھیں، آج اسی راستے پر چلنے کے لیے انہیں 4 کندھوں کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ آتے ہی ان کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ برستی آنکھیں خشک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ سارے راستے وہ روتے آئے تھے۔ زنیرہ کو وہ راستے میں ہی سب بتا چکے تھے۔ وہ اچانک دھچکے پر ساکت رہ گئیں۔ اچانک یہ قیامت ٹوٹ پڑی ان پر۔ یہ دھچکا اتنا شدید اور اچانک تھا جس نے ان کی قوت گویائی چھین لی۔ گاڑی جب حویلی کے احاطے میں آ کر رکی تو بابر صاحب کو لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ کیسے ان کے مردہ چہرے دیکھیں گے جنہیں انہوں نے کبھی چھوا تھا، کبھی دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ چہرے آج کفن میں لپٹے تھے۔ وہ اندر جانے کی ہمت اپنے اندر نہ پید پا رہے تھے، مگر دہلیز تو پار کرنی ہی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ان کی نگاہوں کے سفید کفن میں لپٹے ان کے لٹھے کی مانند سفید چہرے دیکھ کر انہیں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کاش انہیں پتہ ہوتا کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے تو کبھی نہ جاتے، مگر انسان کو کب آنے والے وقت کا پتہ چلا ہے جو انہیں چلتا۔ اب صرف کاش رہ گئے تھے۔
ان کی زندگی میں، اور یہ کاش انہیں کتنا تڑپا رہے تھے یہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ ان کے خسارے کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ساری عمر کے لیے خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ رونے اور شدت غم سے ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بابر صاحب کی یہ حالت دیکھ کر زنیرہ بھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ سب حیران سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ ہے کون۔ سب کے درمیان بیٹھی بی جان کی نظر جب سامنے اٹھی تو اسے دیکھ کر ان کی سرخ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سرعت سے اٹھتی اس کی طرف بڑھیں اور عین اس کے سامنے آ رکیں۔ کلائی پر سخت گرفت پر چونک اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ غیظ و غضب سے اسے گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے پھوٹتی نفرت کی چنگاریوں کو محسوس کرتی زنیرہ ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ لرز کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر کلائی پر سخت ہوتی گرفت سے ناکام ہو گئی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ گال پر پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلا دیا۔ وہ لڑکھڑائی۔ سون ہوتے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ گھر میں ہر طرح کی کھانے کی خوشبو پھیلی تھی اور وہ بیزار سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ دل خوف سے لرز رہا تھا مگر وہ خوف کو چھپائے نور بیگم کو مسکراتے دیکھ کر خوش تھی۔ آج لڑکے والے چھوٹی سی رسم کے لیے آ رہے تھے۔ شاید وہ شادی کا سن کر جان چھوڑ دے، وہ اسی بات کو سوچ رہی تھی۔ یار لینا، اپنی جگہ کی بات ہے، تم تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اب کیسے راضی ہو گئی؟ وہ اچانک اذلان کی پاٹ دار آواز پر چونکی اور سامنے دیکھا۔ کیوں؟ شادی کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امی ایسا چاہتی ہیں، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس کے جواب پر وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ ان کی اس قدر بدتمیزی پر وہ لال پیلی ہوتی اٹھ کر اندر بڑھی۔ یار لینا، تم کب سے اتنی فرمانبردار ہو گئی ڈیئر؟ وہ شرارت سے بولتا باہر بھاگا۔ اس کی اتنی تیزی پر انوشے قہقہ لگا کر ہنسنے الینا کو دیکھنے لگی جو اسے گھورتے خونخوار تیوروں سے اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ نائلہ، میں سوچ رہا تھا کیوں نہ احمد کی بیٹی زویا کا رشتہ آہل کے لیے مانگ لیا جائے، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ وہ اور نائلہ بیگم ہال میں بیٹھے تھے جب سامنے سے آتے آہل کو دیکھ کر وہاب صاحب بولے، اور وہ جو مسکرا رہا تھا۔ ان کی بات سن کر اسے سات آسمان اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے۔ یک لخت رکا اور ساکت کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ دیکھی بھالی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے دوست کی بیٹی ہے، تو اعتراض کیسا؟ وہ نرمی سے اپنی رضامندی دیتی اہل کے دل پر ستم ڈھا گئیں۔ ہاں تو اگر اعتراض نہیں ہے تو کل مجھے اعتراض ہے بابا، مجھے زویا سے شادی نہیں کرنی۔ وہ نائلہ بیگم کو کل کا پروگرام بتا رہے تھے کہ آہل کی گھراتی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اس کے چہرے پر چھائے خطرناک تیوروں پر وہ سنجیدگی سے بولتے اٹھ کر اس کے مقابل آئے جو ڈٹائی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بیٹا بھائی، اچھا اب یہ نیا کا نام لے گا کہ مجھے اس سے کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ آگے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ انایا سے تمہید اگر انہوں نے نہیں باندھی تھی تو زحمت آہل نے بھی نہیں کی تھی۔ مضبوط لہجے میں بولتا وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ حال سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی پشت دیکھتے وہاب صاحب کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اس کے باپ تھے، ان سے بھلا کچھ چھپ سکتا تھا؟ وہ جانتے تھے سب، اس لیے جان بوجھ کر اس کے سامنے ایسا ذکر کیا جس پر وہ آگ بگولا ہوتا اقرار کر گیا۔ وہ مسکراتے اگلا لائحہ عمل سوچ رہے تھے جبکہ نائلہ بیگم پریشان سی بیٹھی تھیں۔ آ جائے گا، فکر مت کرو تم۔ ان کے پاس آئے اور ان کے کندھوں پر بازو پھیلاتے تسلی دیتے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یار کیا ہے؟ کیوں اتنی رات کو بلایا ہے؟ اور بلایا بھی تو اب منہ سے کچھ پھوٹ کمینے، یہ کیا روٹھی محبوبہ کی طرح بیٹھا ہے؟ بول کچھ۔ وہ گھر میں تھا جب آہل نے کال کر کے اسے جلدی آنے کے لیے بولا۔ وہ اس وقت حویلی کے پیچھے بنے دلان میں تھے۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی محسوس کرتے وہ تیزی سے وہاں پہنچا تھا۔ سامنے ہی کھڑی گاڑی کے بونٹ پر آہل بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اس کے پوچھنے پر وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ کر رخ موڑ گیا۔ اس نے حیرانگی سے اس کی اگنورنس دیکھ کر اسے سیگم کو دیکھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ منہ سے کچھ نہ بولا تو براق کا پارہ ہائی ہو گیا۔ چڑ کر دانت پیستے وہ گرایا تھا۔ اس کی گراہٹ پر جہاں آہل خیالوں سے چونکا وہیں سیگم قہقہ لگا کر ہنسا جس نے براق کا پارہ آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا نگلنے کے در پہ تھا۔ یہاں میں کتنی مشکل میں ہوں اور تم دونوں منہ پھاڑ کر ہنس رہے ہو کمینوں۔ وہ ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر گاڑی سے اترتے وہ چیخا تھا۔ تو منہ سے کچھ پھوٹے گا تو ہی تیری مشکل کا پتہ چلے گا نا۔ اب منہ میں دہی جما کر رکھنے پر ہمیں الہام تو ہونے سے رہا۔ آہل کے سرخ چہرے کو دیکھتے سیگم تنک کر بولا، بابا میری شادی کرانا چاہتے ہیں۔ ہاں تو کر لے نا، اس میں کیا برائی ہے، اور اب تو اتنا نیک بھی نہیں کہ انکار کر لے۔ وہ ابھی بات کر رہا تھا کہ براق اس کی بات کاٹ کر غیر سنجیدگی سے بولا،
شادی سے انکار نہیں کر رہا، میں لڑکی کے لیے انکار کر رہا ہوں۔ وہ چبا کر بولا، کیا مطلب؟ لڑکی سے شادی نہیں کرنی تجھے؟ ابے کیا لڑکے سے شادی کرے گا مردود؟ اس کی بات سن کر سیغم صدقے سے گنگ اسے ملامت کرتے ہوئے بولا، چھوڑ براق، آج میں اس کمینے کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، چھوڑ۔ اس کے کہکے نے اسے آگ لگا دی تھی۔ وہ اس کے بازو میں مچلتا چیخا، کیا ہو گیا آہل، کیوں بھڑک رہا ہے؟ چھوڑ، اس کی عادت ہے کمینگی کرنے کی۔ تو بول، کیا کہہ رہا تھا؟ اسے تھامتا اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، بابا اپنے دوست کی بیٹی سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں، جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تو جانتا ہے نا۔ وہ اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑاتا شرٹ سیدھی کرتے روٹھے پن سے بولا، تو نے کیا بولا انکل کو؟ سنجیدگی سے بولا، یہی کہ مجھے اسے شادی نہیں کرنی، انہیں تو انکار کر دیا ہے، مگر میں اب انتظار نہیں کر سکتا، مجھے عنایات سے شادی کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیتے وہ آخر میں جنونی لہجے میں بولتا بولتا چلا گیا، کیا مطلب ابھی کرنی ہے؟ لڑکی نہ ہو گئی، گڈی ہو گئی کہ جناب کو ابھی چاہیے اور ہم اسے تھما بھی دیں؟ یہ وہ 2 زندگیوں کا سوال ہے، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا، صبر کر تھوڑا۔ اس کی جنونیت نے براق کو پتنگے لگا دیے تھے۔ تبھی چمک کر طنزیہ لہجے میں بولا، صبر ہی تو کر رہا ہوں، ورنہ تو جانتا ہے مجھے۔ اس کے طنز پر وہ سر جھٹک کر مضبوط لہجے میں بولا، ہاں ہاں جانتے ہیں ہم تجھے، کسی شدید ترسے ہوئے کی روح بسی ہے تجھ میں۔ اس کی بات سن کر سیغم آنکھیں سکیڑ کر بولا، وہ ماحول پر چھائی ہوئی سنجیدگی تھی، وہاں اب ان تینوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، آنکھیں رچگے کی سرخی سمیٹے ہوئے تھیں۔ ساری رات اپنے آپ کو اذیت کی بھٹی میں جلانے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ پھر سے وہی عبران بن گیا تھا جسے دنیا جانتی تھی، پتھر کی مانند سخت اور ناقابل شکست۔ کسی فاتح کی مانند وہ ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اب بھی ٹائی باندھے اس کا چہرہ بے تاثر تھا، گزری رات کا شائبہ تک نہ تھا۔ آئینے میں دیکھتے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے بیڈ پر کسمساتی روحا کو دیکھا۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے انگڑائی لی، جسے دیکھتے عبران کی آنکھیں بے ساختہ مسکرائیں۔ اٹھ کر بیٹھتے نظریں اپنی طرف متوجہ عبران پر پڑیں تو ہڑبڑا کر دوپٹہ ڈھونڈا، سرد سے اوڑھ کر بیڈ سے اتر گئی۔ وال کلاک کو دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شرمندہ ہوتے وہ جلدی سے واش روم میں بھاگی۔ اس کی بدحواسی پر وہ مسکراتے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر آخری نگاہ ڈال کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ جلدی اٹھ جاتی تو کیا تھا، وہ تو صبح صبح تیار کھڑا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ آئینے کے سامنے آئی تو خیال آیا کپڑے تو لائی ہی نہیں۔ سر پر ہاتھ مارتی وہ باہر بڑی، جا کر دیکھا تو کمرہ خالی دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ فائل لے کر کمرے میں آیا تو اسے الماری میں سر دیے دیکھا۔ اس کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ اس کے آنے سے پہلے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی معصوم سی ہوشیاری پر وہ زیر لب مسکراتا فائل بیڈ پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا، جو ارد گرد سے غافل اپنے کام میں محو تھی۔ جلدی جلدی کپڑے نکالتے اسے اپنی گردن پر گرم پرحدت سانسیں محسوس ہوئیں تو ہاتھوں کی رفتار سست پڑ گئی۔ اپنے کمر پر پڑے بالوں میں چلتی اس کی انگلیوں سے ساکت کر گئی۔ اس کے کھلے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے ساکت دیکھ کر اس نے جاندار انداز میں مسکراتے اس کے بال دائیں کندھے سے ہٹا کر بائیں کندھے پر منتقل کیے اور ہلکا سا اس کی گردن پر جھکا۔ روحا اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی شفاف بے داغ گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ سکون کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، اس کے تڑپتے دل پر جیسے نرم فوار سی پڑی تھی۔ وہ اس کے بے حد ضروری تھی، اس کا جنون تھی، اس کی وحشتوں کا قرار، جسے اس نے ایک دنیا سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کے دہکتے لب محسوس کرتے روحا پوری جان سے کانپی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کی گرفت کپڑوں پر سخت ہو گئی۔ گردن پر اپنا پرحدت لمس چھوڑ کر کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ الماری کے پٹ بند کرتے روحا کو الماری سے لگایا۔ اسی دوران روحا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ اگر حواس برقرار رکھے جائیں تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بغور اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے بولا، شاید وہ اشارہ اس کی بدحواسی سے بھاگنے پر تھا۔ اس کے نرم طنز پر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو ہلکا سا اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بے تاثر تھیں، مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شرمندگی گال مزید لال ہو گئے۔ اپنے چہرے پر بکھرتے اس کے پرحدت لمس اور سلگتی سانسوں کو محسوس کرتے روحا کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی اور اب لبوں پر بکھرتی اس کی سانسیں محسوس کرتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جاندار انداز میں مسکراتے وہ اس کے لبوں پر جھکا ہی تھا کہ دروازہ بجا۔ روحا گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہے باہر؟ آپ پیچھے ہوں؟ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنا ہی عکس دیکھتے وہ اٹک کر بولی، مگر وہ اسی
संजीदगी से झुककर इसकी ठोड़ी को छुआ। जानदार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके लबों पर झुका ही था कि दरवाज़ा बजा। रूहा घबरा कर आंखें खोली तो सामने संजीदगी से सही देख रहा था। कोई है बाहर, आप पीछे हों। उसकी भूरी आंखों में अपना ही अक्स देखते वो अटक कर बोली, जबकि पीछे वो उसकी बेबाक जिसारत पर अपनी सीने पर हाथ रखते सख्ती से आंखें नीचे अपनी धड़कनें संभालती बैठती चली गई। वो आज फिर इसके कॉलेज के सामने खड़ा था, मगर सामने उसकी सहेली को अकेला आते देख वो बदमज़ा होकर बेसाख्ता सीधा हुआ और सरहद से जलते उसके पास पहुंचा। वो उसे सामने से आते देखकर रुक चुकी थी। उसके सामने आ खड़े होने पर सवालिया अंदाज में अब रुचकाई, क्या बात है? मेरा रास्ता रोकने का मकसद? वो संजीदगी से गोया हुई, जिस पर अपने शेड्स उतारते हुए जल्दी से बोला, ऐना कहाँ है? मेरा मतलब है वो आज क्यों नहीं आई? वो बेचैनी से बोला। उसके लहजे में तड़प बेचैनी महसूस करते हुए सोच में बढ़ गई। आया उसे एलिना की शादी का बताया या नहीं? वो आज ज़रूर इस टेस्ट देने आई थी और वैसे भी मंगनी शाम को थी, मगर वो कहाँ जानती थी कि वो यूं उसके सामने आकर सरापा सवाल बन जाएगा। अच्छा भैया तो उसके पीछे पड़ गया बेचारी के, कि ये बता के सारा ख़राब कर देगी उसका प्लान। आज उसकी मंगनी है शाह साहब, इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप उसका पीछा छोड़ दें। वो तिनक कर बोलती इसकी साइड से होकर निकल गई और वो इसकी बात सुनकर पत्थर का मुजस्मा बन गया था। सात आसमान उसके सर आ गिरे थे। वो साकत खड़ा अपनी मोहब्बत की मौत को देख रहा था। वो कैसे किसी और की हो सकती थी? नहीं, वो होने ही नहीं देगा उसे किसी और का। यकलक सब्ज आंखों में खून उतर आया, सर और गर्दन की नसें उभर आई थीं। उसे किसी और के पहलू में सोचकर ही वो सरहद से मुड़कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी जहाज़ की रफ्तार से वहाँ से निकाली थी। उसका रुख अलीना के घर की तरफ था। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में लट्टू की मानंद गूंज रहा था। झटके से गियर बदलते मुसलसल गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर दर हकीकत वो अपने अंदर उबलते गुस्से को दबा रहा था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। ये सोच ही उसे कन छुरी से ज़िबा कर रही थी कि कितनी आसानी से उसकी मोहब्बत को ठोकर मारकर वो किसी और की हो जाएगी। हरगिज़ नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। और वो इसे तो ख़त्म करेगा ही, जो उसके साथ का ख्वाब देख रहा था। साथ ही साथ वो अलीना को भी बताएगा कि बुराक शाह क्या है। उसने आज तक इसकी मोहब्बत देखी थी, मगर अब वो इसका जुनून और वहशत देखेगा। वो इसे बताएगा ना तो इसकी मोहब्बत इतनी अर्जा थी, ना ही बुराक शाह इतना बेमोल है जो वो इसे यूं ठोकर मारकर किसी और का हाथ थाम लेगी। वो सिर्फ उसकी थी और सिर्फ उसकी ही रहेगी, वरना वो इस समेत पूरी दुनिया को आग लगा देगा। खून उसकी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था, जब्त बावजूद सब्ज आंखों में लहू उतर आया था। गाड़ी मुसलसल उसके घर के जानिब गामजन थी। वो सब के दरमियान खामोश बैठी थी। उसके तमाम होने वाली ससुराली आए थे। फ्रूट मिठाइयों से मेज़ सजी हुई थी। लड़का सामने बैठा था, मगर अलीना ने सर उठाकर उसे देखने की कोशिश नहीं की थी। सर झुकाए उसका जहन लातदाद सोचों की अमा जगह बना हुआ था। अब वो आ जाएगा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो दूर, आंखों में चमक तक न थी। अजीब सी वीरानी छाई थी उसकी शहद रंग आंखों में। दिल अनजाने खदशों तले दबा लर्ज रहा था। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। उसकी होने वाली सास उसके पास बैठती उसकी पेशानी चूमकर बोली। वो इस वक्त सुर्ख अनारकली फ्राक पहने, बालों की सीधी मांग निकाले और उन्हें दोनों तरफ में फैलाए दुपट्टा सर पर टकाए हल्के फुल्के मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। गोरी कलाइयों में सुर्ख भर भर कर चूड़ियाँ डाली गई थीं। आज से तुम मेरे अफान की अमानत हो। वो इसके हाथ में अंगूठी डालती प्यार से बोली। अपने हाथ में मौजूद अंगूठी देखती अलीना की आंखों में वीरानी उतर आई थी। सब्ज आंखें जुनून, दीवानगी और मोहब्बत के मचलते जज्बात लिए इसकी आंखों के सामने लहराईं। ठठर की आवाज़ से दाखिली दरवाज़ा खुला, जिस पर सब चौंक कर सामने देखने लगे, जहाँ नेवी ब्लू 3 पीस सूट में अपने ऊंचे कद और गजब की वजाहत समेटे बुराक खड़ा था। क़यामत तो एक न एक दिन आनी ही थी, मगर आज बुराक को अपने घर की दहलीज पर देखकर अलीना को लगा कि उसके लिए क़यामत आज ही आ गई थी। उसका दिल उसकी सब्ज आंखों में मौजूद सुर्खी को देखकर रुक गया था। क़यामत आ चुकी थी और उसके सामने खड़ी, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार थी। खौफ से उसकी रंगत लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो गई। वसाकत से इसकी सब्ज आंखों में उतरती सुर्खियाँ देख रही थी। बिंचे लब जब्त से सुर्ख पड़ गए थे। कौन हो तुम, और ऐसे कैसे अंदर आ गए? अलीना के होने वाले ससुर होश में आते गोया हुए, जिन्हें वो इग्नोर करते सीधा सामने बैठी अलीना की तरफ बढ़ा। इसे यूं अपनी तरफ आते देख वो होश में आई। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर कलाई पर उभरती सख्त ग्रिप ने उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी। उसकी ये बेबाकी सबने अपनी आंखों से देखते कानों को हाथ लगाए थे। वो कौन था जो बड़े इस्तेहकाक से इसकी कलाई थामे खड़ा था? ये क्या तरीका है? हाँ, हिम्मत भी कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? अफान तैश से बोलता उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जो कि नाकाम थी, क्योंकि बुराक की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी मदाखलत ने बुराक को जलते कोयलों पर खड़ा कर दिया। उसने दान पीस के अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़ा
اور بٹوڑتے ہوئے جھٹکا دے کر اسے دور کیا۔ اس کی مضبوط جسامت کے سامنے عفان بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ اس کے دھکا دینے پر وہ اپنی کلائی پکڑ کر چیختا ہوا پیچھے کو گرا۔ یہ سب کیا ہے نور؟ یہی سب دکھانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اگر تمہاری بیٹی پہلے ہی کسی اور کے چکر میں تھی تو ہمیں بے عزت کرنے کے لیے کیوں بلایا تم نے؟ عفان کی درگت پر اس کی ماں غصے سے بھڑکتی الینا کی ذات کے پرخچے اڑا گئی اور الینا اپنا سرِ عام تماشا بنتے پرساکت اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ یہ تماشا نہیں ہے خاتون، تماشا تو آپ لگا رہی تھیں، یہ 2 کوڑی کی انگوٹھی اینا کو پہنا کر۔ اس لیے اپنا ڈرامہ بند کریں اور اپنے نالائق بیٹے کو اٹھا کر یہاں سے نکل جائیں جو میرے ایک ہاتھ سے ہی بے ہوش ہو گیا ہے۔ اپنی بھاری گمبھیر آواز میں اچھے سے اس عورت کی طبیعت صاف کرتے وہ سب کو سن کر گیا۔ بینا بیگم اپنی کھلی بے عزتی پر خفت سے سرخ پڑتی باقی سب کو اٹھنے کا کہتی ایک حقارت بھری نظر نور بیگم پر ڈال کر باہر نکل گئیں۔ اب وہاں صرف الینا نور بیگم تھیں جو انوشے کے سہارے کھڑی تھیں۔ عذران براق کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس نے ڈھٹائی سے الینا کی کلائی ابھی تک تھام رکھی تھی۔ اب بولیں، کون ہیں آپ اور ایسے کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ عذران چلتا عین اس کے سامنے آ کر رکا، جبکہ وہ بغور الینا کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اپنی تذلیل پر ساکت کھڑی تھی۔ میں سید براق شاہ ہوں اور میں اینا سے محبت کرتا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ مختصراً اپنا تعارف کرواتا زاران کی گھری پر اینا کا ہاتھ چھوڑ کر نور بیگم کی طرف مڑا۔ آج انگلی ان کی تربیت پر اٹھی تھی، ان کی بیٹی کے کردار پر اٹھی تھی جو انہیں کھڑے قدموں سے ڈھا گئی تھی۔ میں یہاں آ کر یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا آنٹی، لیکن میں نے کئی بار اینا سے کہا کہ میں اس کے گھر اشتاری کرانا چاہتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا اور آج اس کی منگنی کا سن کر میں ضبط نہ کر سکا تو یہاں چلا آیا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ تماشا تو لگ چکا ہے براق شاہ، اب کس بات کی معذرت کر رہے ہو گھٹیا انسان؟ نور بیگم کے بولنے سے پہلے الینا ہوش میں آتی چلائی تھی۔ آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے چلانے پر وہ اس کی طرف مڑا۔ الینا خاموش ہو جاؤ، بس بہت ہو چکا۔ اسے جارحانہ انداز میں براق کی طرف بڑھتے دیکھ کر نور بیگم دہل کر بولی تھی۔ میں چپ ہو جاؤں امی؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ وہ شاکی ہوتی شکواں نہ ہوئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب بہتر یہی ہے کہ تم اندر جاؤ، میں اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو ٹوک بولتی الینا کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں۔ وہ بل کھاتی ان کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے جھپٹ کر براق کا گریباں تھام گئی۔ تمہیں پوری دنیا میں صرف میں ہی ملی تھی برباد کرنے کے لیے، بولو، جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے گرائی تھی، بھیگی سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ، کپ کپاتے لب، سر سے اتر چکا دوپٹہ۔ میں برباد کر رہا ہوں تمہیں؟ دیکھو میری آنکھوں میں، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اس کی سرخ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے جنونی ہو کر بولا۔ اس کی گراہٹ اور جنون نے الینا کو روح تک لرزا دیا تھا۔ بولو، جواب دو، کیا نظر آ رہا ہے؟ چپ مت رہو، جواب دو، ڈیم اٹ۔ اسے یوں چپ چاپ ساکت کھڑا دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہوتا اسے شانوں سے تھام کر چلایا۔ انوشے نے سہم کر نور بیگم کو تھام لیا۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے صرف دھوکہ، مکاری اور ہوس نظر آ رہی ہے براق شاہ۔ تم سے اچھا تو وہ تھا جو آج مجھے عزت سے اپنے نام کرنے آیا تھا، اور ایک طرف تم ہو محبت کے ایسے دعوے دار جو میری ذات کو تماشا بنا چکے ہو سب کے سامنے۔ یہ ہے تمہاری محبت؟ بولو، اور اگر یہ تمہاری محبت ہے تو میں تمہاری اس محبت پر لعنت بھیجنے کے ساتھ کو ترجیح دوں گی۔ سنا تم نے؟ دو اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹکتی نفرت سے بولتے لفظوں سے براق کو گھائل کر گئی۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو اس نے اندر روح تک اترتے محسوس کیا تھا، اور سب سے زیادہ تو اینا کا عفان کے حق میں بولنا اسے جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی اور میں تمہیں چپ چاپ کسی اور کا ہوتے دیکھتا رہوں گا؟ اور کون سی ہوس اور مکاری کا مظاہرہ کیا ہے میں نے تمہارے سامنے، جبکہ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس کئی مواقع تھے؟ اور ایک بات صاف صاف سن لو، تم صرف براق شاہ کی ہو، اور اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، کیونکہ براق شاہ کی محبت اتنی ارزاں نہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لو۔ سنا تم نے؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر وہ سرد لہجے میں بولا۔ بزدلوں کی طرح سر مت جھکاؤ اینا، حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو۔ وہ اس کی تھوڑی تلے انگلی رکھتا اس کا سر اٹھا گیا، مگر اس کی بھری آنکھوں کو دیکھ کر وہ لب بھینچے سر جھٹک کر وہاں نہیں رکا تھا۔ میں بہت جلد آؤں گا بارات لے کر، امید کرتا ہوں تب تک تم سب سمجھ جاؤ گی، اور آنٹی آپ بھی سمجھ جائیں گی، کیونکہ وہ میری زندگی میں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ دروازے پر رک کر مڑتا الینا کے ساکت وجود کو دیکھتے نور بیگم سے بولا۔ اس کے لہجے کی قطعت نے نور بیگم کو زبان کو تالے لگا دیے تھے۔ سب الینا بے ہوش ہو کر گر گئی، اور سب الینا پکارتے اس کے بے ہوش وجود کی طرف لپکے تھے۔
السلام علیکم۔ بیٹھا جوس پی رہا تھا، پیچھے سے ابھرتی مدھم آواز پر ہلکا سا مسکرایا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ سب نے اس کے سلام کی آواز پر سامنے دیکھا، جہاں وہ بلو سوٹ میں بڑی سی شال اوڑھے، بالوں کو چوٹی میں گوندے، کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ جوس پیتے وہ سب کو دیکھ رہی تھی جو آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی ریلیکس ہوتی آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس کی یہ بے چینی اور پھر ریلیکس ہو جانا عبران کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر زیر لب مسکراتے اٹھا تھا۔ براؤن ٹکسیڈو میں اپنی بالوں کو پونی میں باندھے وہ شان سے چلتا روحا کو اپنے دل پر چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ روحا، کل ہی تمہارا ولیمہ ہوا ہے اور تم نے یہ کیسا حلیہ اپنایا ہوا ہے؟ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ تم عبران شاہ کی بیوی اور شاہ حویلی کی بڑی بہو ہو، اس لیے خود کو اس سانچے میں ڈھال لو، ہم آئندہ تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھیں۔ ایران کے جاتے ہی بی جان نرم مگر سرد لہجے میں بولتی روحا کو شرمندہ کر گئیں۔ وہ بھی ناشتہ کر کے لون میں آ گئی، جہاں پہلے ہی عنایا اور ماہی بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر عنایا تو خوش دلی سے مسکرائی، مگر ماہی خاموشی سے اٹھ کر اندر بڑھی، مگر اس کی آواز نے قدم روک لیے۔ میں انجان نہیں ہوں تمہارے لیے ماہی، ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ فرار کب تک کرو گی؟ اور ایسا کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی؟ وہ سنجیدگی سے بولتے بت بنی ماہی کے سامنے آئی، جس کی آنکھیں اس کی لہجے میں چھپی ہوئی تھیں۔ تم میری بہن ہو ماہی، اور میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ وہ ابھی آنسوؤں سے روتی بھیگی آواز میں حسرت سے بول رہی تھی کہ اچانک اس کے گلے لگنے پر ساکت رہ گئی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور محبت بھی صرف تمہیں نہیں ہے، اس کے کاندھے میں منہ چھپاتے ماہی بھرائی آواز میں بولتے روحا کو روح تک پرسکون کر گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اب بھی جدا رہتی؟ رگوں میں دوڑتا خون جو ایک تھا، جوش کیوں نہ مارتا؟ ان کے لمس میں ایک کشش تھی جسے محسوس کرتی وہ دونوں آنسوؤں سے روتی عنایا کو بھی رلا گئیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد لان ان تینوں کی چہکاروں سے گونج رہا تھا۔ یا راحیل، مرواں مت دینا، یہ نہ ہو کہ پکڑے جائیں اور عبران جان سے مار دے ہمیں۔ یار، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ رات کی تاریکی میں سیاہ لباس میں ملبوس محتاط سے راہداری میں چلتے رات کا حصہ لگ رہے تھے۔ گور کہہ رہا ہے بے؟ سچ کہہ رہا ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی اور لڑکی بھی نہیں ملی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے گھورنے پر نروٹھے پن سے بولتا پڑتا تھا کہ پیچھے سے گردن پر ابھرتی آہل کی گرفت نے اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ چپ کر کمینے، کوئی پکڑے نہ پکڑے، پر تیرا یہ پھٹا ڈول ضرور پکڑوا دے گا۔ اور میری کون سی شادی ہوئی ہے بے غیرت، جو وویلا مچا رہا ہے؟ چپ چاپ چل ورنہ دان توڑ دوں گا۔ وہ اسے گردن سے پکڑ کر گھرایا۔ وہ رات کے اس پہر شاہ حویلی چوروں کی طرح صرف آہل کے اسرار پر آئے تھے۔ وہ عنایا سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے سیغم کو دھمکا کر ساتھ لایا تھا، جس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اب اس کے دھمکانے پر وہ سیدھا ہوتا اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی جلدی آگے بڑھتا دیکھ وہ بھی مسکراتے اس کے پیچھے بڑھا۔ سامنے ان کا کمرہ تھا۔ آہل نے دھڑکتے دل سے لاک پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ شکر کا کلمہ پڑھتے وہ دونوں دھیرے سے اندر داخل ہو گئے، جہاں سامنے ہی بیڈ پر وہ دونوں سو رہی تھیں۔ آہل تو بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا بائیں طرف بڑھا، جہاں عنایا محو خواب تھی۔ ہلکا سا جھکتے وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے بالکنی میں چلا گیا، جہاں کا کاؤچ رکھا تھا۔ سیغم تو اس کی تیزی پر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا اپنا دل اسے یوں رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں بنا اجازت آنے پر تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اسے یوں بے فکری سے عنایا کو اٹھاتے دیکھ وہ اشش کر اٹھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ماہی کی طرف متوجہ ہوا، جو بے فکری سے سوتی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ بکھرے بال ایک ہاتھ تکیے پر ٹکا تھا اور ایک ہاتھ سینے پر۔ وہ سیدھی لیٹی تھی۔ وہ سراپا شعلہ تھی اور سیغم دیوانہ وار پروانے کی مانند جلنے کو تیار تھا۔ وہ دھیرے سے جلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور بغور اس کے نقوش کو ازبر کرتے مدہوش ہو گیا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی آنکھوں، گالوں اور ہونٹوں کو چھوتیں۔ اس کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر گئی۔ وہ ساکت سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل کے ایوانوں پر بڑی شان سے براجمان تھی۔ اور اچانک تو ہوا تھا، سیغم تو حیران سا اس کارروائی پر ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے سانس لینے کے لیے بھی اپنا عادی کر دو گی۔ ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بھاری لہجے میں سرگوشیانہ بولا۔ ماہی کی چلتی مدھم سانسیں سیغم کے چہرے پر پڑتی اسے پاگل بنا رہی تھیں۔ اپنے چہرے کو کسی تپش دیتی نظروں اور دہکتی سانسوں کے حصار میں محسوس کرتے ماہی نیند میں بے چین ہوئی، مگر احساس تھا کہ ختم ہی نہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ سامنے سیغم کو رات کے اس پہر خود پر جھکا دیکھ کر ماہی خوف سے چیختی کہ اس کا بھاری ہاتھ اس کی آواز حلق میں دبا گیا۔ اس کی گرے خماردار آنکھیں اس کی کچی نیند سے اٹھنے کی گواہ تھیں۔ اس کی حد سے پھیلی آنکھیں اسے بے قابو کر گئیں۔ اپنی آنکھوں پر اس کے دہکتے لب محسوس کرتے ماہی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہاں امید تھی سیغم سے اس بے باکی کی؟
سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنہری بالوں کے ہالے میں چمکتا چہرہ اور اس پر چھائی سرخی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جمے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر وہ مزید بے قابو ہوتا جھکا اور اپنے ہاتھ کی پشت پر دہکتے لب جما دیے، اور ماہی خوف سے سرد پڑ گئی۔ اگر وہ ہاتھ درمیان میں نہ ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ بے فکر رہو، اپنی حدود جانتا ہوں، اور یہ سب ہوس میں آ کر نہیں کیا، بلکہ یہ میری بے خودی تھی۔ مگر بہت جلد جب تم مکمل میری ہوگی تب یہ ہاتھ درمیان میں نہیں آئے گا۔ وہ پیچھے ہوتا نرمی سے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بھیگے گال صاف کرتے سنجیدگی سے بولا، اور اٹھتے آخری نظر اسے دیکھا جو اس کی بے باکی پر ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سرت سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کرتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ گرے آنکھیں تیزی سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی جس سے وہ بے چین ہوتی آنکھیں وا کر گئی۔ نظر سامنے خود پر جھکے آہل پہ پڑی جو سیاہ لباس میں رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی خوف سے، مگر لبوں پر ٹھہرتی اس کی ہتھیلی کی گرفت نے آواز حلق میں دبا دی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی جو اسے چپ ہونے کا کہتا اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ جلدی سے بولتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ زمین پر بیٹھا اس پر جھکا ہوا تھا، گال اس کی اتنی قربت پر سرخ ہو گئے تھے۔ میں یہاں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے چونکا گیا۔ رات کے اس وقت؟ بابا میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں این، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں رشتہ بھیجوں تو تم ہاں کر دو، وہ طنزیہ لہجے میں اسے ملامت کرتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اسے اگنور کرتا سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر عنایا کا دل اس تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ کل مورے بابا آئیں گے این، اور مجھے انکار نہیں چاہیے تمہارا، ورنہ تم جانتی نہیں کہ تمہیں پانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں، سو کل ہاں کر دینا۔ وہ مڑ کر اس کے سامنے آتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں وارننگ دیتے لہجے میں بولا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ انکار نہیں ہونا چاہیے جان۔ اس کی سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ زیر لب مسکراتا مدھم لہجے میں سرگوشی میں بولا۔ 8 منزلہ عمارت کے ٹاپ فلور پر میٹنگ ہال میں اس وقت سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہاں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اور اس آواز نے ماحول کو اپنے سحر میں لیا۔ پروجیکٹر پر چلتا اس کا پروجیکٹ ایک اعلیٰ شاہکار تھا جس میں غلطی کی گنجائش تک نہ تھی۔ روم ہلکے سے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مدھم نیلی روشنی میں ماسٹر چیئر پر بیٹھا وہ ہر کسی کو اپنے روب میں لے رہا تھا۔ ہر کوئی بنا حرکت کیے اسے سن رہا تھا جو اس پروجیکٹ کی ہر ڈیٹیل کو واضح کر رہا تھا۔ مگر وہاں ایک وجود ایسا بھی تھا جو حسد کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گول آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے جذبات تھے۔ وہ اپنی پریزنٹیشن دے چکا تھا، اب باری عمران کی تھی، اور فارن ڈیلر کے متاثر کن تاثرات اس کی جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ہار چکا ہے، اور یہ ہار اس کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پین پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا تھا، مگر اچانک آن ہونے والی لائٹ نے اسے چونکا دیا۔ اور کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں اور تالیاں بجنے لگیں، اور یہ تالیاں میر دانیال حیدر کو خود پر بجتی محسوس ہوتی تھیں۔ ہر بار کی طرح یہ پروجیکٹ بھی شاہ امپائرز کو دیا گیا، اور میر اینڈ سنز ہر بار کی طرح اس کے مقابلے ہار چکے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک پلاننگ تھی، بلکہ میر کا معیار گرا ہوا تھا۔ اس کے کئی پروجیکٹ فیل ہو چکے تھے، جبکہ عمران نے اپنا معیار بلند رکھا تھا۔ اسی لیے تو اسے ایک دنیا جانتی تھی اور مانتی تھی۔ بزنس میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، اور وجہ اس کا رسک لینا تھا۔ وہ رسک لیتا تھا، ہر بار رسک لے کر کامیاب نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی بار ناکام بھی ہوا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کامیاب ٹھہرا ہے، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ عمران شاہ تھا جس نے مارنا نہیں سیکھا تھا اور آج وہ کامیاب تھا کیونکہ وہ سید عمران شاہ تھا۔ مبارک ہو عمران، آخر پروجیکٹ جیت ہی لیا تم نے۔ سب سے مسافر لیتا وہ انہیں رخصت کر رہا تھا کہ اچانک سامنے آتے میر کو دیکھ کر اس کے لبوں کی مدھم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جیت تو تم بھی سکتے تھے مگر اپنا معیار ہوتا ہے، اب معیار سے تو نیچے آیا نہیں جا سکتا نا۔ وہ اس کے طنز میں ڈوبے تیر کو محسوس کرتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات میر کو تمانچے کی صورت محسوس ہوئی۔ یو ول پے فار اٹ عمران شاہ، وہ مدھم سا بڑبڑایا۔ اس کے لہجے کی فنکار اور نفرت سے سیاہ پڑتا چہرہ اس کے خطرناک عزائم کا گواہ تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ پورا دن تینوں ساتھ رہی تھیں، اور وہ خوش تھیں کہ ماہی نے اسے قبول کر لیا، مگر آج اس کے ساتھ رہ کر پتہ چلا کہ بہنوں کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ وہ سوچ کر مسکراتی جائے نماز طے کر رہی تھی جب نگاہ سامنے دیوار گیر اس کی فوٹو پر پڑی۔ یہ فریم زمین سے 2 فٹ اونچا اور چھت سے 2 فٹ نیچے تھا۔
وہ کسی پارٹی میں کھڑا تھا، بالوں کو مخصوص مونے میں باندھے، ہلکی داڑھی، گھنی مونچھیں، انابی لب، جن پر ایک سائیڈ مسکراہٹ تھی۔ سیاہ لباس میں وہ اپنی چوڑی جسامت اونچے قد سے پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں ایپل جوس اور ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے وہ ماحول سے لاپرواہ ایک ریاست کا بگڑا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ کلک بے شک مکمل تھی۔ وہ پورٹریٹ ایسے بن کر لگا تھا، ایک نظر دیکھنے پر لگتا جیسے عمران کمرے میں کھڑا ہو۔ اب بھی وہ ارد گرد سے بے نیاز سامنے دیکھ رہی تھی جب عمران اندر آیا۔ اسے بت بنے دیکھ وہ حیران ہوتا اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا تو سامنے اپنے ہی پورٹریٹ کو دیکھ کر اس کے انابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوٹ صوفے پر رکھتا اس کی طرف بڑھا اور عین اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا۔ ہرے رنگ کے سوٹ میں، کنٹراسٹ پنک دوپٹے کے حجاب میں، ہری اور گلابی چوڑیاں پہنے وہ اسے بدلی بدلی لگی۔ کہاں وہ سادے کپڑے پہننے والی اور کہاں اب وہ یوں سج کر کھڑی تھی۔ جو سوٹ اس نے پہن رکھا تھا اس پر سوتی دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ سادگی میں بھی عمران کے دل میں اترتی چلی گئی، دن بھر کی تھکن سے اسے دیکھ کر غائب ہو گئی۔ اس نے مدھم سا مسکراتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ چونک اٹھی۔ میں ہوں۔ وہ ڈر کر مڑنا چاہتی تھی کہ کب سے ابھرتی اس کی بھاری آواز اور کلمن کی مہک پر گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اسے یوں معصومیت سے سر ہلاتے دیکھ کر وہ مسکراتے اس کا حجاب ڈھیلا کر گیا۔ ریشمی دوپٹہ گرہ کھولتے ہی اس کے سر سے پھسلتا چلا گیا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے ساج سے جائے-نماز لے کر صوفے پر رکھتے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ چھڑوا کر وہ اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کر گیا، جس پر وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ بری آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کا بندھا جوڑا کھول دیا، جس سے سیاہ ریشمی بال اس کے کندھوں اور کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ حیا سے سرخ پڑتی سر جھکا گئی، جس سے بال اس کے چہرے پر بھی گرے۔ سیاہ بالوں کے ہالے میں چمکتا اس کا سفید چہرہ 14ویں کے چاند کو مات دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے وہ دلکش سا مسکراتے ہاتھ کی پشت سے پسینہ صاف کرتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں میچتی اسے کندھوں سے تھام گئی۔ اس کی گھبراہٹ پر ہلکے سے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا اور اسے لٹا دیا۔ چینج کر کے وہ جب واپس آیا تو وہ سر کمبل تک اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ اس کے معصوم فرار پر سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور لیمپ آف کر کے اس کے کمبل میں گھسا، جو اس کے قدموں کی بیڈ کی سمیت بڑھتے دیکھ کر پہلے ہی ہراساں تھی۔ اسے یوں بے جان پڑا دیکھ کر تکیہ برقعی جمائے اس کی طرف جھکا اور اس پر سے کمبل ہٹایا، جہاں وہ سختی سے آنکھیں میچے پڑی تھی۔ تم جاگ رہی ہو روح؟ سو آنکھیں کھولو، شاباش۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کی طرف جھکا اور سرگوشی سے بولتے اس کے کان کی لو چوم لی، جس پر وہ کپکپاتی آنکھیں وا کر گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے خود ہوتا مزید جھکا اور انہیں ابھی نرمی سے چوم لیا۔ سیدھا لیٹ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ روحا اس کے لمس اور اپنا سر اس کے بازو پر دیکھتی خود کو مکمل طور پر اس کے حصار میں محسوس کرتی سمٹ سی گئی، مگر الگ ہونے کی کوشش نہ کر سکی۔ آج کیا کیا تم نے پورا دن؟ کروٹ اس کی طرف لیتے اس کے نقوش مدھم روشنی میں دیکھتے نرمی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس کھانا کھایا اور ماہی نایابی کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ اسے مکمل طور پر خود پر جھکا دیکھ کر مدھم سا بولی، جسے عمران مشکل سے سن سکا۔ اوہ ہو، ماہی سے کب تمہاری دوستی ہوئی؟ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے صفائی سے جھوٹ بولتا روحا کو حیران کر گیا کہ ماہی تو ایسی نہیں، پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، جبکہ عمران خود بھی جھوٹ بولنے پر وجود پر لعنت بھیج رہا تھا۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ روح بولو، مجھے سننا ہے تمہیں۔ ایسا تو نہیں ہے عبر، ماہی بہت اچھی ہے۔ آج پورا دن اس نے اور عنایہ آپی نے میرے ساتھ گزارا، ورنہ ماہی تو ایسی نہیں ہے۔ وہ ماہی کے فیور میں پرجوش سی بولتی چلی گئی، مگر عمران تو اس کے منہ سے نکلتے ابر پر ساکت تھا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام ایسے سن کر عمران کا دل سینے میں مچل رہا تھا۔ وہ ساکت سا اس کے جوش میں ہلتے ہاتھ، آنکھوں کے دلنشین تاثرات اور لبوں کی جان لیوا حرکت دیکھ رہا تھا جو اسے بہکا رہی تھی۔ پھر سے بولو، وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا مدھم لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں سلگتے جذبات روحا کے دل کی لے بدل گئے۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا نام؟ سرگوشی سے بولا۔ انگلی ہنوز لبوں پر چل رہی تھی۔ عبران۔ صرف ابر بولو۔ وہ تیزی سے بولی تھی کہ لبوں پر ٹھہرتی اس کی انگلی اور سرزنش پر حلق تر کرتی رہ گئی۔ ابر، وہ سرگوشی میں بولی۔ عبران کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ وہ تھوڑی دیر بعد الگ ہوتے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے مدھم سا مسکرایا۔ سو جاؤ۔ وہ نرمی سے اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے اس کا سر سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا، جبکہ روحا اس کے لمس کو محسوس کرتی حیا سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چھپ گئی، جس پر عبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری۔
اچھا باہر چھائی رات گہری ہوتی ان کی غربت مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ سب باہر بیٹھے اندر زیر علاج علینا کے لیے دعا گو تھے۔ اسے اندر گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ نور بیگم کے لب مسلسل ہل رہے تھے جبکہ انوشا ان کے ساتھ بیٹھی زیر لب دعا میں مشغول تھیں اور اذران پلر سے ٹیک لگائے گمسم تھا۔ دفتر روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ سرعت سے ان کی طرف بڑھے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ نور بیگم بے چینی سے بولیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ہمیں آج دواؤں کے زیر اثر بے ہوش رکھیں گے تاکہ کل انشاءاللہ وہ فریش ہوں۔ باقی سب ٹھیک ہے خاتون، وہ نرمی سے بولتی نور بیگم کی زندگی کی نوید سنا گئیں۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے وہ اذان کی طرف مڑیں۔ تم اور انوشا گھر جاؤ، میں یہاں رک جاتی ہوں۔ نہیں امی، آپ جائیں گھر، آپ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں اور یہاں میں رک جاتا ہوں۔ ویسے بھی لینا بے ہوش رہے گی تو آپ بے فکر رہیں گی۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ لینا نے اتنے بیچارے نے سٹریس لے لیا اور وہ دیکھو اس کا ہیرو جو ہے وہ اسے کتنے مزے سے سٹریس میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے۔ وہ بول رہی تھی کہ اذان کے ٹوکنے پر انوشا اور اس کے پرزور اسرار پر سر ہلاتی اندر بڑھیں کہ اس سے مل سکیں۔ جو سرسوں کا پھول بنی زرد سی بے ہوش پڑی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ اٹھ کر کینٹین کی طرف بڑھا اور وہ جو کب سے اس کے اٹھنے کی طاق میں سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ہی جینز میں بکھرے بالوں اور سرخی مائل آنکھوں سے ابتر حلیے میں کھڑا تھا، اس کے جاتے ہی سرعت سے اندر وارڈ میں گھسا جہاں وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر براق کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ بکھرے بال، بند آنکھیں، زرد رنگت، آپس میں پیوست لب اور ہاتھوں میں گھومتی سوئیاں براق کو اندر تک کاٹ رہی تھیں۔ وہ لرزتی چلاتی اچھی لگتی تھی اور اب کہاں بے ہوش پڑی براق کے دل پر خنجر چلا رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اس کا دلکش سراپا بکھرا پڑا تھا۔ قریب آتے اس کا بایاں ہاتھ تھاما جو سرد تھا اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھا۔ قریب سے اس کا چہرہ دیکھا، گھنی پلکیں ساکت اور سختی سے بند تھیں۔ براق کا دل سینے میں پھڑپڑانے لگا جب نظر اس کے سوکھے سفید لبوں پر پڑی۔ وہ ندامت کا شکار ہوتا سر جھکا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا اینا، وہ اس کے ماتھے کو چھوتا اذیت سے بولا، مگر آج تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہاری تکلیفوں کا سبب بنا ہوں۔ ہاتھ کی پشت اس کے سرد رخسار پر پھیرتے دھیمے لہجے میں بولا اور ہلکا سا جھکنے پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ دی جو ساکت پڑی اس کے دل کی دھڑکن روک رہی تھی۔ آنکھیں کھولو اینا ورنہ میرا دل رک جائے گا، وہ مزید اذیت کا شکار ہوتا سرگوشی میں بولا اور آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھیں۔ گرم آگ کی مانند دہکتا آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر علینا کا گال پر آ گرا۔ وہ بے بس تھا، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی خوشی اس سے دور ہونے میں تھی جو براق کو منظور نہ تھی۔ اس لیے آج وہ اسے کھونے کے خیال سے شاؤٹ کر گیا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ اس کی ہلکی سی ڈانٹ سے ہاسپٹل پہنچ جائے گی۔ اوکے تو گائز ہمیں دیں اب اجازت اور ہم ملیں گے اب آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور تاکہ ہماری آنے والی ناولس کی نیکسٹ ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ اوکے۔